अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपने गिरबान में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान और अमेरिका बहुत पुराने दोस्त भी रहे हैं, मगर ये दोस्ती ऐसी अजीब है कि कभी पाकिस्तान को भी गिला रहता है और अमेरिका का तो हर वक्त ही रहता है। अमेरिका की तरफ से डू मोर के मुतालबात में कभी कमी नहीं हुई, और इसी तरह पाकिस्तान को भी अपने गिले शिकवे हैं। ख़ासकर अफ़गानिस्तान के हवाले से जो दबाव आए दिन पाकिस्तान पर डाला जा रहा है अमेरिका की तरफ से, अब डोनाल्ड ट्रंप के सदारती ओहदा संभालने के बाद इस दबाव में लगता है कि मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है। हाल ही में एक बैनुल-अक़वामी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तान पर मज़ीद दबाव के लिए नई पॉलिसी बनाने पर गौर कर रही है। उस हवाले से ड्रोन हमलों में भी इजाफ़ा हो सकता है, पाकिस्तान की इमदाद भी रोकी जा सकती है, और फिर पाकिस्तान को जो नॉन नेटो अहलाई का एक रुतबा दिया गया था या स्टेटस दिया गया था, उसको भी वापस लेने का फ़ैसला किया जा सकता है। ये तमाम वाक़यात और ये तमाम ख़बरें एक ऐसे वक्त में आ रही हैं जब आइंदा जुलाई के वस्त तक अमेरिका ने इस खित्ते के हवाले से पॉलिसी पर नज़रसानी करनी है और एक नई पॉलिसी वज़ा करनी है, और उससे पहले ये ख़बरों में मामलात आना यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए बाइस तशवीश है। मगर पाकिस्तान की तरफ से भी ये उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका कोई ऐसा इंतहाई इक़दाम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में अमन लाने के लिए जो किरदार है वो मुतासर हो। और कुछ अमरीकी माहिरीन भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल तनहा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का किरदार यकीनी तौर पे बहुत अहम रहेगा। इसी हवाले से हम बात करेंगे, इन खबरों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहम्मद सईद खालिद, साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान हैं, जो 2008 में रिटायर हुए। फ़्रांस, तुर्की, अर्जेंटीना और ब्रसल्स में सफारतकारी के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, और यूरोपीय यूनियन में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं। साबिक़ एडिशनल सेक्रेटरी अमेरिका और यूरोप डेस्क वज़ारत ख़ारजा में इन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए। उनके साथ किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, दिफाई तजज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद। और हमारी कोशिश है कि हम टेलीफोन लाइन पर रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून राना अफजल खान से बात करेंगे, और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा सरदार आसिफ अहमद अली भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले तो मैं मोहम्मद सईद खान, साबिक़ सफ़ीर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब ये जो ख़बरें आना शुरू हो गई हैं बैनुल-अक़वामी खबर रसां एजेंसी के हवाले से, इसमें कहा जा रहा है कि कुछ अमरीकी इंतज़ामिया के अफसरान हैं जो नाम ना बताने की शर्त पे उन्होंने कहा है कि ये फ़ैसले या पॉलिसियाँ ज़ेर गौर हैं। तो आप समझते हैं कि खबरें किसी ख़ास मुहिम का हिस्सा हो सकती हैं, या एक इशारा है या एक फीलर है अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से, ताकि जाना जा सके कि पाकिस्तान में इसका क्या रद्द अमल हो सकता है? कितनी संजीदगी है इन खबरों में, और इन खबरों में ख़ास करके पॉलिसी में कोई तब्दीली आ सकती है? ये तो साफ या ज़ाहिर है कि जो रिपोर्ट जो है, ख़बर जो लगवाई गई है, उसके पीछे मोटिव्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो जो लोग इन मामलात के साथ यानी डील कर रहे हैं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, टिप्स दिए हैं, और अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किया, तो अननेम्ड यानी अननेम्ड ऑफिशियल्स। और इसके दो तीन मकासद हो सकते हैं। पहला मैं ये देखता हूँ कि चूँकि रिव्यू हो रहा है अमेरिकन पॉलिसी का अफ़गानिस्तान में, तो उसमें जो फ़ैसले होंगे उनके साथ पाकिस्तान भी नेचुरली, पाकिस्तान का भी उसमें एक रोल है या रोल असाइन किया जाएगा उसमें। और अगर अमेरिका ने अपने वहाँ पे ट्रूप्स बढ़ाने हैं और आइंदा 5 साल के लिए प्लानिंग उन्होंने करनी है, तो उसमें फिर एक ये भी उसका एक एलिमेंट ये भी होगा कि पाकिस्तान से मज़ीद हमें असिस्टेंस मिलनी चाहिए, कोऑपरेशन मिलनी चाहिए। तो वो अपने यानी पत्ते ज़रा बाहर ला रहे हैं कि पाकिस्तान से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान को ये हमारी जो है डिमांड ये हम कन्वे करेंगे, और पब्लिकली भी कन्वे कर दिया है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक किस्म की कोर्सिव डिप्लोमेसी है, प्रेशर डालने के लिए, कि पहले से ही यानी अब रिलीज़ कर दी हैं चीज़ें। अब हमें ये पता नहीं है कि पसे पर्दा कुछ कॉन्टेक्ट्स हुए हैं, क्या अब तक बातचीत हुई है, इनका हमें मालूम नहीं है। पसे पर्दा कुछ मुतालबात भी हो सकते हैं जो अभी सामने नहीं है। बज़ाहिर तो कह रहे हैं जो माहिरीन हैं, जो गुमनाम ऑफिशल्स हैं, कि शायद हक्कानी नेटवर्क की सरपरस्ती करने के इल्ज़ाम में जो है पाकिस्तान के साथ ये मामलात अब किए जाएंगे। तो कोई इसके अलावा पस पर्दा भी कुछ अज़ाइम हो सकते हैं अमरीकी इंतज़ामिया के?
ان کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ مطالبہ رہا ہے کہ پاکستان پہلے تو یہ تھا کہ طالبان کو شیلٹر کر رہا ہے، طالبان لیڈرشپ کو شیلٹر کر رہا ہے، پھر زیادہ حقانی گروپ کا ذکر آنا شروع ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کافی جو اٹیکس ہیں وہ حقانی گروپ کے ساتھ ان کو جوڑا جا رہا ہے افغانستان میں، جو خاص طور پہ کابل یا کابل کے نزدیک جو اٹیکس ہوئے ہیں. تو چونکہ حقانی دونوں طرف رہتے ہیں، بارڈر کے اس طرف بھی رہتے ہیں، پاکستانی سائڈ پہ بھی رہتے ہیں، تو ان کی جو موومنٹ جو ہے وہ تو ایک یعنی اٹس پارٹ آف لائف. حقانی یعنی ٹرائب والے جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں. اب یہ کہ جی آپ ان کو اس طرح سے ان کو بالکل مطلب قابو کر لیں، یہ کچھ میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں انریلسٹک ہوگا. نہیں، یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. میرا نہیں خیال ہے. کیوں بگیڑیا صاحب، جو اصل الزام جو سامنے آ رہا ہے وہی حقانی نیٹ ورک، وہی پرانا الزام، تو کیا از اٹ پارٹ آف لائف، جیسا کہ ایمبیسڈر صاحب نے کہا، از اٹ پارٹ آف پاکستانز لائف؟ میرے خیال میں جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ اگر آپ اس کو وہ کر رہے ہیں، پاکستان کے یونائٹڈ اسٹیٹس کے تعلقات ہمیشہ ٹرانزیکشنل رہے ہیں، کوئی اسٹریٹجک کانفلنس ہمارا انٹرسٹ کا نہیں ہے. وقتی طور پہ کسی کام کے لیے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد تعلقات 3 فیزز آپ کے آئے ہیں. 50s والے آئے ہیں، 60s میں وہ 65 وار کے بعد بالکل ختم ہو گئے. پھر 79 میں 80 میں جب ضیاء الحق صاحب نے افغانستان میں ان کی مدد کی، اور اس کے بعد 2001 کے بعد ابھی پھر دوبارہ ہم اس نچلی سطح پہ آ گئے ہیں. تو یہ تو ان کے ساتھ رہے گا. پاکستان کے اوپر تمام ملبہ ڈالنا کہ افغانستان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ صرف پاکستان میں اس کا مرکز ہے، یہ بھی غلط بات ہے. لیکن ہمیں بھی اس چیز سے چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے کہ ان کے یہاں پر کچھ لوگ رہتے ہیں. ابھی آپ نے ان کو بتا دیا کہ یہ ابھی ہم جتنا مرضی ایمبیولنٹ رہے ہیں، لیکن یہ حملہ جو ڈرون کا پچھلا آیا 4-5 دن پہلے، یہ اس میں آیا تھا، سیٹلڈ ایریا میں آیا تھا، ہنگو. یہ سیکنڈ ٹائم ہنگو میں حملہ آ رہا ہے. تو وہ یہ آپ کو میسج دے رہا ہے کہ اگر ڈرون حملے ہم نے کیے تو ہم یہ اس کے بعد ہم یہ نہیں کریں گے کہ یہ سیٹلڈ ایریا اور یہ فاٹا ہے اور صرف فاٹا میں آئیں گے اور باقی نہیں آئیں گے. تو سیٹلڈ ایریا میں بھی آ سکتے ہیں. تو منصور کو انہوں نے تقریباً سیٹلڈ ایریا میں مارا، بلوچستان فاٹا نہیں تھا. یہ میرے خیال میں آپ کو میسیجنگ ہو رہی ہے، یہ جو رائٹرز کی رپورٹ ہے یا اسے اور وہ ہے. دوسرا جو انہوں نے میٹس صاحب کو، جو ان کے وزیر دفاع ہیں، ان کو انہوں نے ڈیلیگیٹ کر دیا پاورز افغانستان میں. سو ملٹری لیڈ ہے ابھی جتنے بھی افغانستان کا جو وہ ہے وہ ملٹری لیڈ ہے. اس کے اندر ڈپلومیسی یا پولیٹیکل مجھے کوئی اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے. انہوں نے کمانڈر ان چیف صاحب نے سیکرٹری آف ڈیفنس کو انہوں نے پینٹاگن کو دے دیے. تو ابھی میں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر ملٹری ایفرٹ زیادہ ہوگی، اور اس میں ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل ایفرٹ جو ہے وہ فی الحال پس پشت ہوگی، آگے آ سکتی ہے. سال 2017 میں جو کولیشن سپورٹ فنڈ تھا جو $740 ملین کا، انہوں نے جو اس لیول پہ آ گیا ہے، اب اگر یہ بند ہو جاتا ہے، ڈرون حملوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو پاکستان کیا پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا بازو مروڑ کے ہم وہی کام کرتے ہیں، یا ہم خود اپنے فیصلے کریں اور پہلے دیکھ لیں کہ اس میں ہمارا کیا مفاد ہے. ابھی آپ دیکھیں چائنا کا میرے خیال میں وزیر خارجہ آ رہے ہیں ابھی اگلے عید کے بعد، وہ تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی مصالحتی ہاں، تو وہ افغانستان کابل بھی جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں چائنا کی طرف سے ایک پریشر آیا تھا کہ افغانستان میں، اور خاص کر یہ جو کابل کا حملہ ہوا تھا یہ بہت ہی خوفناک تھا اور اس کے بڑے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں. 150 لوگوں کی ضائع ہوئی، بالکل اب کیپٹل کا بالکل سینٹر ہے، امریکن ہیڈ کوارٹر کے بالکل ساتھ ہے، ISAF ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ہے، باقی ایمبیسیز اگر آپ دیکھ لیں، جرمن، چائنیز. تو چائنا کو بڑی تشویش ہے اس کے اوپر کہ افغانستان میں کس طرح چل رہا ہے ان کا جو ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے، اس کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. پاکستان کے اوپر اگر پابندیاں لگتی ہیں، سی پیک کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو وہ میرے خیال میں کوشش کر رہا ہے. اور اگر آپ نے دیکھا تو وہ استانہ جانے سے پہلے کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی، خصوصاً افغانستان کے اوپر ہوئی تھی، جس کا مطلب ہے کہ GHQ اس کو سنجیدگی سے لے رہا ہے. اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تھی استانہ جانے سے پہلے، جس میں تمام، اور 1 سال بعد ہوئی تھی میرے خیال میں. تو میرے خیال میں ہم ایک سنجیدگی کی نظر سے افغانستان کو دیکھ رہے ہیں، اور استانہ میں جا کے میرے خیال میں رشیا سے اور چائنا کی طرف سے پریشر آیا، اس لیے اشرف غنی صاحب ملے. اگر یہ پریشر نہ ہوتا تو میرے خیال ملاقات نہیں ہونے والی. مگر اس سنجیدگی کے مظاہرے میں ہم نے کچھ دیر نہیں کر دی. نہیں، ابھی ہاں دیر کر دی. میں نے وہی بتایا نا کہ جب ہمارا بازو مروڑا جاتا ہے تو ہم وہی کام کر دیتے ہیں، لیکن جب ہم نہیں ہوتا ہے تو ہم بالکل اس کے اوپر سوچ بچار نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو ہم پالیسی اختیار کر رہے ہیں یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے. تو آپ لگتا یہ ہے کہ شاید ہم نے پالیسی بدلی نہیں کبھی.
بالکل نہیں بدلی ہے، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن بدلنی پڑتی ہے نا. نہیں، آپ نے طالبان سے ہاتھ نکالا نا، آپ نے 2014 میں 2002 میں کشمیر سے ہاتھ نکالا. وہ اس وقت جب بازو مروڑا گیا پرویز مشرف کی، اگر آپ اسپیچ 12 جنوری 2002 والی سن لیں تو وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. افغانستان میں جو ہمارے طالبان کے ساتھ تعلقات تھے، ہم نے پالیسی بدلی، لیکن پالیسی کس وقت بدلی جب ہمارا بازو مروڑا گیا. اچھا، ہم جو اب باڑ لگا رہے ہیں، آج بھی میں دیکھ رہا تھا میڈیا میں تصاویر چھپی ہیں کہ افغانستان کے بارڈر ایریاز میں جہاں سے زیادہ کراسنگ ہوتی ہے وہ باڑ لگائی جا رہی ہے، تو یہ ہم کیا شو کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کا فائدہ نہیں ہے باڑ لگانے کا. دیکھیں، یہ آپ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، افغانستان کے ساتھ ہماری ٹریڈ جو ہے نا، جو 2010-11 میں تقریباً $2.2 بلین تھی، وہ تقریباً $1 بلین پہ آ گئی ہے. نہیں تو باڑ بھی نہیں لگائیں، آپ باڑے لگائیں گے، آپ گیٹ بند کریں گے. بیسک ایشو تو بارڈر مینجمنٹ ہے نا بگیڑی صاحب، تو بارڈر مینجمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، جب تک باڑ لگائیں گے جو بیڈ ہیٹس ہیں وہ کراس کریں گے. مشکل تو ہو جائے گا نا. ہاں، وہ کراس کر لیں گے، وہ they will find the ways and means of crossing. وہ ٹنل بنا لیں گے، وہ ٹنل بنا لیں گے، وہ نال، آپ کس پہاڑ کو کریں گے، کس نالے کو کریں گے، اس کو بائی پاس کر دیں گے. آپ کدھر تک لگائیں گے؟ 2400 کلومیٹر ہے نا، تو وہ بائی پاس کر کے آ جائے گا. دوسرے کم از کم دنیا کو ہم اپنی انٹینشن تو شو کر رہے ہیں نا کہ ہم بارڈر مینیج کرنے کی کوشش کریں. بارڈر مینجمنٹ اس طرح نہیں ہوتا ہے. جب تک بارڈر مینیج نہیں ہوگا اس وقت تک یہ معاملات جاری رہیں گے. آپ بارڈر مینیج کریں، اس سے کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے. ہم تو یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے جو بارڈر ہم کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ہوگا پھر آپ کے؟ تو آپ بارڈر مینیج کریں نا کہ آپ افغانستان میں امن لانے کے لیے کوئی انیشیٹو لیں. دیکھیں، انڈیا نے کیا کیا، ہمیں افغانستان میں انوالو کر دیا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں مین از نون بائی فرینڈز ہی کیپس، میں کہتا ہوں مین از نون بائی دی اینیمیز ہی کیپس. انڈیا نے بڑے کلیورلی ہمیں افغانستان کے ساتھ انوالو کر لیا. ہماری آرمی کا پورا جو سینٹر آف گریوٹی ہے اس کو شفٹ کر دیا ویسٹرن بارڈر کے اوپر، باڑ لگانے شروع. تو یہی ہماری کمزوری ہے نا. تو انڈیا کو مطمئن کریں. نہیں، انڈیا کو مطمئن نہ کریں. انڈیا کے ساتھ آپ کی دشمنی دائمی ہے، انڈیا کے ساتھ اتنی جلدی آپ کے تعلقات نہیں ختم، لیکن آپ افغانستان سے جان چھڑائیں، افغانستان کے ساتھ مینیج کریں. ٹھیک ہے. ایمبیسڈر صاحب، جو چائنا نے اب ایفرٹس سٹارٹ کی ہیں اور پاکستان میں آ رہے ہیں چائنیز سے فارم منسٹر، اور پھر کابل بھی جائیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا جو ہے مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے؟ کتنا لیوریج ہے چائنا کے پاس افغانستان کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہونی چاہیے کہ چائنا جو ہے وہ رائزنگ پاور ہے، ایمرجنگ پاور ہے، گلوبلی ایمرجنگ پاور ہے. ایشیا میں تو بہت ہی امپورٹنٹ پاور ہے. اور چائنا کے بہت ڈیپ قسم کے ان کے اقتصادی تعلقات ہیں، ڈپلومیٹک تعلقات ہیں ان سب ملکوں کے ساتھ، صرف افغانستان کے ساتھ ہی نہیں. اور وہ چائنا اپنی انرجی نیڈز کو یعنی کے لیے پائپ لائن بنا رہا ہے سب کے ساتھ، پروسپیکشن کر رہا ہے، مائننگ میں جا رہا ہے. تو ان کے بہت ہی یعنی سنجیدہ لانگ ٹرم انٹرسٹس ہیں، ان کی بات بھی سنی جاتی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو اب یہ چونکہ افغانستان اور پاکستان باہمی طور پہ مسائل کو حل نہیں کر پا رہے، تو اس میں کون ہو سکتا ہے آنیسٹ بروکر یا انٹرمیڈیری؟ تو میرا خیال ہے چائنا از موسٹ سوٹیڈ دین اینی ادر کنٹری، کیونکہ رشیا کی بھی ایک ہسٹری رہی ہے افغانستان میں، امریکہ تو وہاں پہ ہے، جنگ میں، حالت جنگ میں ہے، انڈیا کی اپنی ایک الائنمنٹ ہے. اس لحاظ سے چائنا جو ہے وہ کوالیفائڈ ہے کہ وہ انیشیٹو لے اور پھر دونوں کو یعنی کچھ کرنے پہ راضی کرے. تو امریکہ کیوں نہیں یہ پیس بروکر کر سکتا؟ کیونکہ امریکہ خود اس کی فورسز وہاں موجود ہیں. کیا وجہ ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور جو ہے افغانستان اور پاکستان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے معاملات کو حل نہیں کروا پایا؟ کیا وجہ ہے؟ وہ اس لیے کہ امریکہ اور ان کا جو حلیف جو مطلب حکومت جو ہے کابل میں، وہ ان کی کوشش یہ تھی کہ طالبان جو ہیں وہ اپنا ایکشن کم کر دیں، ایکٹیویٹی کم کر دیں. وہ نہیں ہو سکا، لیکن اس کے بدلے میں کوئی ان کو آفر نہیں کی، کیونکہ کوئی بھی جو ڈیل ہوتی ہے اس میں دونوں سائڈز ایک دوسرے کو کچھ آفر کرتی ہیں نا، تو اور کوئی کاؤنٹر آفر نہیں آئی. سارا پلان جو تھا وہ یہی تھا کہ کسی طرح سے ان کو ذرا سلو ڈاؤن کر دو، تو وہ ختم ہو گیا معاملہ، وہ آگے نہیں چلا. تو پاکستان ایسا کیا کرے سفارتی محاذ کے اوپر؟ ہم ایسا نیا کیا کر پائیں گے؟ ہر روز بڑے حادثات ہوتے ہیں، میرا خیال ہے بڑے دھماکے ہو رہے ہیں افغانستان میں، ہر دھماکے کے بعد پاکستان کی طرف یہ ایک بہت یعنی کہاں ہمارا ناکامی کہاں پہ ہے؟ نہیں، ناکامی نہیں ہے، مشکل یہ ہے کہ کابل میں تو ان کی جو سیکرٹ سروس ہے وہی ہمیشہ سے حکومت کر رہی ہے، وہ انہی کی ایڈوائس مانی جاتی ہے. پاکستان کے ساتھ زبانی جمع خرچ ہے،
مطلب گلے مل لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن جب وہ ایکشن کی بات آتی ہے تو پھر NDS کروا رہی ہے سارے کام، اور انڈیا ان کے ساتھ مل کے، ان کے ساتھ مل کے. تو جب تک ہو سکتا ہے چائنیز ان کو کچھ سمجھا پائیں کہ بھئی اس طرح سے تو معاملات آگے نہیں جائیں گے. ٹھیک. پاکستان، افغانستان، انٹیلیجنس سروسز جو ہیں ان کو آپس میں بات کرنی ہے. بات پہلے بھی کی تھی، ایک معاہدہ بھی ہوا تھا افغانستان NDS کے ساتھ ISI کا باقاعدہ، مگر اس کے باوجود بھی صورتحال چیزیں ہیں نا، عارضی چیزیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم بات کر رہے ہیں کہ آخر کیا مسئلہ صرف افغانستان کا ہے یا امریکہ کے اپنے بھی کچھ مفادات ہیں. چائنا کے حوالے سے ہو رہی ہے، پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہیں. کچھ خبریں ایسی ہیں کہ امریکہ کی طرف سے اب سختی کا مظاہرہ کیا جائے گا، امداد شاید بند کر دی جائے، ڈرون حملوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کا جو نان نیٹو سٹیٹس تھا اس میں بھی کمی آ سکتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ پاکستان سردار آصف احمد علی صاحب. سردار آصف صاحب، آپ بھی یہ خبریں دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے ایسے انتہائی اقدام اٹھائے گئے تو معاملات کس طرف جا سکتے ہیں؟ پاکستان کے پاس کیا آپشنز آ جاتی ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے پاکستان کے ساتھ ان کے ریلیشنز تو بہت زیادہ ڈاؤن گریڈ ہو چکے ہیں. پہلے وہ ایک بھی خاص نہیں آ رہا، اور جو عام ہے پرچیزز اس میں بھی وہ ہیلے بہانے کر کے F-16 انہوں نے سبسڈائز ریٹ سے دینے سے انکار کر دیا. تو ریلیشن تو کافی پہلے ہی ڈاؤن گریڈ ہے. اب اس سے زیادہ اور وہ کتنا کرنا چاہتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے، مگر ان کی جو پریشانی افغانستان میں ہے. ہیلو جی سردار صاحب. افغانستان میں ان کی پریشانی یہ ہے کہ 50 سال کے بعد اور $1 خرب خرچنے کے بعد صورتحال جو کہ تو ہے بلکہ اس سے بھی خراب ہوتی جا رہی ہے. اشرف غنی کی حکومت بالکل انفیکٹو حکومت ہے، نہ وہ کوئی اسٹیبلائز کر سکتی افغانستان کو، نہ ہی اس نے کوئی مذاکراتی عمل طالبان کے ساتھ شروع کیا ہے، اور نہ ہی افغان نیشنل آرمی، اس میں جو بہت سی کمزوریاں ہیں، ٹریننگ کی کمزوری ہے، مورال کی کمزوری ہے، اور بہت سی کمزوری ہے. مگر سردار صاحب، جو الزام پاکستان پہ لگایا جا رہا ہے حقانی نیٹ ورک کی سرپرستی کے حوالے سے، اس میں کتنی صداقت ہے، اور ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ کم از کم اس الزام کو جھوٹا ثابت کر سکیں؟ دیکھیں، وہ آپ کو جھوٹا ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو ہماری حکومت بھی نہیں کہہ رہی کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے. یہ آفیشلی حکومت کی طرف سے ایسا کوئی میں نے بیان نہیں پڑھا. وہ اگر ہیں یہاں پہ، جب تک وہ یہاں رہیں گے یہ آپ کو مسئلہ آتا رہے گا. افغانستان سے بھی آئے گا اور باقی دنیا سے بھی آئے گا اور امریکہ سے بھی آئے گا. تو پھر کیا کریں ہم؟ تو میں تو بار بار شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حقانی جو نیٹ ورک کی قیادت ہے اس کے ساتھ مذاکرات کرنے ضروری ہے، اور ان سے مذاکرات کر کے انہیں یہ کہا جائے، بڑے دوستانہ انداز سے کہا جائے کہ آپ اپنے آپریشنز ہیں آپ کے، وہ کہیں افغانستان میں اس کو لے جائیں. آپ خود ہی کہتے ہیں کہ افغانستان 80% افغان آرمی کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور آپ کے پاس بہت سی وہاں جگہ ہیں جو وہاں سے آپریٹ کر سکتے ہیں، تو آپ وہاں جا کے وہاں سے آپریٹ کریں. سردار صاحب، تو یہ ہم نے ابھی تک کیوں نہیں کیا؟ یہ میں نہیں جانتا جی، یہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے. ہو سکتا ہے پولیٹیکل لیڈرز بھی اسے حل نہ کر سکیں، مگر میں یہ کبھی تجویز نہیں کروں گا کہ آپ حقانی نیٹ ورک کو زبردستی یہاں سے نکالیں، کیونکہ وہ ایک خامخواہ ایک نیا دشمن پیدا کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. انہیں بڑے طریقے سے، فرینڈلی طریقے سے انہیں کہیں کہ ہم آپ کو فیسلٹیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ وہاں چلے جائیں، اور وہاں سے جو بھی آپ کا ملک ہے جو بھی آپ کرنا چاہیں کریں. ہمارے لیے بڑی ایک مصیبت بن جاتی ہے، اور ساری دنیا ہمارے کو انگلیاں اٹھاتی ہے کہ یہ پاکستان کروا رہا ہے. کہ جب تک یہ معاملہ ہم خود طے نہیں کرتے
اس قسم کی ہمیں دشواریاں آتی رہیں گی. تو سردار صاحب یہ جو ہم نے آپریشن ضرب عزم شروع کیا، آپریشن رد الفساد ہمارا جاری ہے، اس سے پہلے بھی آپریشن ہوتے رہے، تو ان تمام آپریشن کے باوجود آج بھی ہم پر ایسے الزامات لگنا یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں یہ آپریشن جو ہم کر رہے ہیں یہ پاکستان کے اندر جو دہشت گرد ہے، جو تحریک طالبان پاکستان ہے، صرف اس کے خلاف ہمارے آپریشن ہے، یا کوئی داعش کے لوگوں کے خلاف، یا کوئی ہندوستان کے کوئی جاسوس یا ایجنٹ سیبوٹیئر جسے کہتے ہیں وہ یہاں ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی رائے میں ہم لوگ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کر رہے، کوئی کارروائی نہیں کر رہے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے. ٹھیک. اور میں اس کے خلاف ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے آج تک کوئی نقصان پاکستان نے نہیں کیا. ٹھیک. تو ہم ان کا نقصان کیوں کریں؟ ٹھیک. ہم یہی کر سکتے ہیں کہ انہیں ہم طریقے سے مذاکرات کے ذریعے انہیں کہیں کہ آپ اپنے. ٹھیک ہے سردار صاحب، یہ بات آپ نے کر دی. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد بھی موجود ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. بریگیڈیئر صاحب، آپریشن ضرب عزم میں تو رہ سکوں گا، میں تو سفر میں ہوں. ٹھیک ہے، میں خدا حافظ کروں گا. جی بہت شکریہ سردار آصف احمد علی صاحب. بریگیڈیئر صاحب، سردار صاحب کہہ رہے ہیں سابق وزیر خارجہ کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف تو ہم آپریشن نہیں کر رہے اور نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے. تو میں دونوں باتوں سے متفق ہوں. مطلب ہے کہ آپریشن یا پکڑ دکڑ سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. نہیں، ضرب عزم پر کس کے خلاف تھا؟ ضرب عزم تو آپ کی جو اندرونی پاکستان کے اندر مسائل تھے، جو یہاں پر دہشت گردی ہو رہی تھی، آپ اس کے خلاف کر رہے تھے نا. تو آپ نے تو لیکن ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ بلا تفریق ہو رہا ہے اور حقانی نیٹ ورک کے خلاف بھی. وہ ایک پوزیشن ہے جو اسٹیٹ لیتی ہے، مطلب ہے کہ لیکن ہم تو حقیقت کے اوپر بات کریں گے نا. اور دوسری کرنی بھی نہیں چاہیے. میں اس کے خلاف ہوں کہ آپ پکڑ دکڑ شروع کر دیں اور آپ افغانستان کے حوالے کر دیں، نہ اس سے مسئلہ حل ہوگا. آپ نے کوشش کی، اس سے کیا ہوا کہ جو سرکردہ ان کے جو لیڈرشپ ہے اور جو ملا منصور کی فیکشن ہے جو طالبان کے موومنٹ کے اندر وہ بہت کافی طاقت رکھتے ہیں ابھی بھی، وہ افغانستان چلا گیا. ان کا ملٹری کمیشن نظامی کا جو رئیس وہ ہے ہیڈ ہے، رئیس ہے، وہ افغانستان چلا گیا ہے. وہ ایران کا ہے، اس کے تعلقات ابھی بڑھ گئے ہیں، ایران اس کی مدد کرتا ہے، وہ ہلمند میں ہے. تو آپ اگر یہ پکڑ دکڑ شروع کریں گے تو پھر آپ کا اثر نہیں ہوگا کہ آپ اس کو کس طریقے سے اور اس کو وہ کریں. اور جیسے سردار صاحب نے کہا، میں اس کے ساتھ بھی متفق ہوں کہ میں اس کو ایک سٹیپ آگے لے جاتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں، نہ کہ وہ افغانستان جائیں بلکہ وائلنس کو نیچے لے کے آئیں. جو موجودہ لیول آف وائلنس ہے نا، یہ جو 150 بندہ کابل مر گئے، یہ سارا الزام ہمارے اوپر آ رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا، ہمارا نقصان نہیں پہنچا ہے، ہمیں ڈپلومیٹکلی اینڈ پولیٹیکلی نقصان پہنچایا. اگر ہمیں ملیٹریلی نقصان نہیں پہنچایا تو یہ الزام اشرف غنی صاحب نے، اور افغان تقریباً 80% آبادی افغانستان کی یہ سوچتی ہے کہ پاکستان کرا رہا ہے. تو یہ ہمیں بہت بڑا نقصان ہے. اس کے اوپر جب ہم خود یہاں بیٹھ کے یہ مان رہے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور ہمیں ان سے مذاکرات کرنے چاہیے، تو پھر ہم کیسے دنیا کو یقین دلائیں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں؟ تو ہمیں یہ آپ کے فارن منسٹر نے کہا ہے، واشنگٹن میں کہا تھا کہ وہ وہاں پر ان کے کچھ لیڈرشپ موجود ہے. تو اس میں تو مطلب ہے کہ آپ اگر ہم بھول جاتے ہیں. آپ شرطاج عزیز صاحب کی سٹیٹمنٹ نکالیں واشنگٹن میں جب وہ گئے تھے، وہ مانے تھے کہ ان کے کچھ وہاں پر یہاں پر. تو اس کا مطلب ہے ہمیں امریکی ڈرون حملوں کے لیے پھر تیار رہنا چاہیے. ہاں بالکل. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر دیکھیں، نہ تو ہم امریکی ڈرون حملوں کو روک پا رہے ہیں، نہ ہم حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے کوئی ٹھوس پالیسی اپنا رہے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو ہمیں بات چیت کرنی چاہیے نا. امریکہ کو آپ یہ دیکھ لیں، امریکہ نے ابھی تک کوئی انٹینشن ظاہر نہیں کی ہے کہ وہ ٹروپ وڈرال کرنا چاہتا ہے کمپلیٹ. He wants to maintain troops in Afghanistan. جو میں کہہ رہا ہوں اسپوائلر، میں کہتا ہوں کہ اسپوائلرز ہوتے ہیں. تو ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں. ٹھیک نہیں، ہم وہ نہیں چاہتے. ہم تو چاہتے ہیں نا کہ یہ اسٹیبلٹی آئے اور اس کے بعد یہ نکلیں. لیکن وہ پرماننٹ جیسے کوریا میں رکھے ہوئے ہیں، جیسے جاپان میں ملٹری ٹروپس رکھے ہوئے ہیں، جیسے جرمنی میں رکھے ہوئے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ ایک ملٹری کنٹینجنٹ 4000 3000 کا ایک افغانستان میں موجود ہو. ٹھیک ہے جی. طالب اس کے ساتھ بالکل بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کانفلکٹ یہاں پر ہے، اس کو آپ نے ریزالو کرنا ہے کسی طریقے سے. اور اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے میں پاکستان کے اوپر جب ڈرون حملوں کی تعداد اگر بڑھتی ہے تو کس کا نقصان ہے؟ تو ہمارا نقصان ہم تو روک بھی نہیں سکیں گے نا انہیں. نہیں روک سکتے ہیں. تو ہم بیسیکلی حقانی نیٹ ورک کی وجہ سے یہ سب کچھ برداشت کر لیں گے. ہاں، تو یہ حقانی نیٹ ورک سے اوپر سے جو انڈین انفلوئنس ہے وہاں پر اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے تو افغانستان ابھی ایک پلے گراؤنڈ بن گیا ہے فار ویریس پاورز.
اس میں پاکستان بھی اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے. ایمبیسڈر محمد سعید خالد صاحب آپ نے سن لیا, سابق وزیر خارجہ کو بھی, بریگیڈیئر سعد صاحب کو بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے ہماری یہ جو پالیسی ہے یہ سسٹینیبل ہے, اور کیا امریکہ ہمیں زیادہ عرصہ چلنے دے گا اس کے ساتھ؟ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ آپ نے یعنی حقانی جو لوگ ہیں, حقانی گروپ کے یا قبیلہ یا جو بھی ہے, آپ نے ان کے موومنٹ پہ کوئی پابندی نہیں لگائی, لیکن امریکہ نے جو ڈرون سے مارا ہے ابھی, تو انہوں نے ایک طرح سے وارننگ بھی ہے, ریمائنڈر بھی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ پاکستان میں چونکہ فریلی پھر رہے ہیں تو آپ کو ہم ٹارگٹ نہیں کر سکتے, ہم کر سکتے ہیں. اور یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف ٹرائبل ایریا میں ہی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ ہر جگہ ہوگا. تو یہ اب یہ چیز جو ہے نا, یہ ایسی چیز ہے جو فرینکلی پاکستان نہیں کر سکتا. جنرل صاحب نے کہا ہے, آرمی چیف نے کہا ہے کہ جی آپ ہمیں ایکشنیبل انٹیلیجنس انفارمیشن دیں, ہم کارروائی کریں گے. امریکہ یہ کرنے کو تیار ہے, اس کا کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ انفارمیشن دے دیں کہ فلانا حقانی وہاں پہ پھر رہا ہے بازار میں, آپ جا کے اس کو پکڑ لیں. ٹھیک ہے, تو یہ چلتا رہے گا سلسلہ. لیکن اگر امریکہ سیریس ہے ان کو ٹارگٹ کرنے میں, تو پھر ان کو چھپنا پڑے گا. حقانی والوں کو کہاں چھپیں گے؟ یہ کہاں چھپیں گے؟ پہاڑوں میں چھپیں گے, غاروں میں چھپیں گے, بازاروں میں نہیں پھریں گے. آئی مین کہ ادھر اربن ایریاز ہیں, سٹیز ہیں, ان کی جو فریڈم آف موومنٹ جو ہے وہ ریسٹرکٹ کر دی جائے گی, اور پاکستان سے بھی کہا جائے گا کہ ریسٹرکٹ کرو اس کو. تو دونوں مل کے اگر, تو ہم بیسیکلی کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ابھی اپنی پالیسی میکنگ میں؟ مطلب کیا ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ابھی تک کوئی کلیئر فیصلہ نہیں کر پائی اس حوالے سے؟ نہیں, وہ تو پھر گیو اینڈ ٹیک کی بات آ جاتی ہے نا, کہ اگر ہم حقانی والوں کو بالکل ہم ریسٹرکٹ کر دیں گے, تو آپ فضل اللہ کو اور اس کے لوگوں کو, یا باقی جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف جو ایکشن کر رہے ہیں, آپ ان کو ریسٹرکٹ کریں گے, تو گیو اینڈ ٹیک میں پھر ہو سکتی ہیں. دیٹ از اے ویلڈ آئی تھنک ڈیمانڈ کہ جو ریسیپروکل بیسس پہ ہونی چاہیے. لیکن یہ لگتا ہے یہ چلتا رہے گا معاملہ, یہ کوئی اس کا کوئی شارٹ کٹ. اور امریکی امداد کا کٹ آف ہونا, آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کا امریکی امداد پہ اتنا انحصار نہیں ہے کہ وہ بند ہو جائے یا جائے, جو اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, اس وقت تو یہ ہے کہ امداد بہت کم ہو گئی ہے, اور وہ بیسکلی سپورٹ فنڈ جو ہے وہ آپ کے اخراجات کو یعنی کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہے, کہ پاکستانی فورسز نے جو آپریشن کیے ہیں, جو وہیکل موومنٹ ہے, جو ٹروپ موومنٹ ہے, لوبریکینٹس ہیں, جتنے خرچے آتے ہیں, تو وہ آپ کو اس کی پیمنٹ کر رہے تھے. وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے, شاید اس کی اب اتنی ضرورت بھی نہیں رہی. تو اس سے تو ہماری اپنی ایبلٹی افیکٹ نہیں ہوگی کہ اگر ہم کارروائی کرنا بھی چاہ رہے ہیں ٹیررسٹ کے خلاف, تو اس پہ افیکٹ نہیں ہوگا؟ آپ دیکھیں نا, آپ پہلے ساؤتھ وزیرستان میں گئے, پھر آپ نارتھ وزیرستان میں گئے, آپ نے ان کو کنٹرول کر لیا ایریاز کو, اب آپ کی پریزنس وہاں پہ پرماننٹ ہو گئی ہے, تو آپ کو شاید اتنے وہ ڈے ٹو ڈے آپریشن نہیں کرنے پڑ رہے اب. ٹھیک. اچھا بریگیڈیئر صاحب, آپ کے خیال میں جو پاکستان اور چائنا کے درمیان نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں, کیا امریکہ کی یہ کنسرنز بھی ہو سکتی ہیں, اور افغانستان کو ایک ایکسکیوز بنا کے امریکہ اس خطے میں ایران اور چائنا کے حوالے سے جو اس کے انٹرسٹ ہے یا جو حکمت عملی ہے, اس پہ کوئی ٹھوس حکمت عملی کر رہا ہو؟ میں نے تو آپ کو عرض کیا تھا پہلے کہ وہ افغانستان سے مکمل انخلا نہیں کرنا چاہتا. اس نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا, کوئی اسٹیٹڈ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم کمپلیٹ وڈرال افغانستان سے کرنا چاہتے ہیں. اگر طالبان ہمارے ساتھ مذاکرات کریں تو ہم کمپلیٹ وڈرال افغانستان سے کر سکتے ہیں. وہ انہوں نے, اس کا مطلب ہے کہ میں یہ کنکلوژن ڈرا کر سکتا ہوں کہ وہ افغانستان میں کوئی نہ کوئی ملٹری پریزنس رکھے گا. جب وہ ملٹری پریزنس رکھے گا, طالب میرے خیال میں بات نہیں مانے گا. ٹھیک ہے. لیکن آیا ہم اس کو کیا کریں؟ ابھی چائنا بالکل وہ پریزنس کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ وہ ایران, ایک سائڈ پہ ایران ہے, سینٹرل ایشیا ہے, رشیا کا انفلوئنس ہے, چائنا کی ایکسس ہے, اب انڈین اوشن. ہاں, تو وہ مطلب ہے کہ وہ ملٹری پریزنس افغانستان چونکہ ہب ہے اس پورے اس کا, اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ وہاں پر ایک ملٹری پریزنس رکھنا چاہتا ہے. ابھی افغانستان میں بھی وہاں پر اس کے سپورٹر ہیں, تو اگر کوئی پاکستان انیشیٹو لیتا بھی ہے تو اس کو سپوٹاج اسپوائلرز جو ہیں وہ سپوٹاج کر دیتے ہیں. جیسے ملا عمر کی ڈیتھ کی خبر کو نکال دینا, سپوٹاج کر دیے. لیکن امریکہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ سسٹینیبل ہے کہ نہیں ہے. مطلب ہے کہ وہ امریکہ وہ ہوتا ہے نا, پالیسی ابھی تک صحیح آئی نہیں ہے, تو آیا یہ سسٹینیبل ہے یا نہیں ہے. $4.5 بلین تو صرف افغان ملٹری جو افغان نیشنل آرمی اور سیکورٹی فورس, افغان نیشنل سیکورٹی فورسز ہیں, وہ کھا جاتے ہیں سال میں. باقی امریکہ کا اپنا خرچہ ہے, جو اکنامک ایڈ دیتے ہیں وہ علیحدہ ہے.
تو یہ سسٹینیبل بھی ہے کہ نہیں ہے. تو ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ کسی طریقے سے امریکہ اور طالبان کے جو یہ خلیج ہے اس کو ذرا کم کیا جائے. تو اس کے اوپر آگے بات چیت ہو سکتی ہے, کیونکہ ہمارا بیچ میں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. ہمارا جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے نا, وہ ایک اس کے اوپر ایک ڈریگ شوٹ ہے جو سے وہ سلو ہے ہماری اکنامک گروتھ, بیکاز ہم ایک لڑائی میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے جو ونیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر ہم تھوڑا سا بات کریں گے پاکستان کی معیشت پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات مزید خراب ہوتے ہیں, اور انٹرنیشنلی پاکستان کی پوزیشن کیسے متعلق میں بات کریں. پاکستان اور امریکہ تعلقات کے حوالے سے کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کر رہا ہے, اور ہو سکتا ہے ان تجاویز پہ بھی غور ہو رہا ہے کہ شاید پاکستان کی جو بچی کھچی امداد ہے اس کو بھی بند کر دیا جائے. پاکستان میں ڈرون حملوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیے ہے رانا افضل خان, رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون. رانا افضل خان صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ کی حکمران جماعت بظاہر افغانستان کے حوالے سے جو بھی پالیسی ہے اس پہ مکمل کنٹرول رکھتی نہیں دکھ رہی, اور ابھی امریکہ کی طرف سے جس قسم کے اشارے آ رہے ہیں یہ تو بہت بڑا چیلنج ہوگا آپ کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے لیے. تو فوری طور پہ کیا حکمت عملی آپ سمجھتے ہیں پاکستان اپنا سکتا ہے, کیونکہ الزامات وہی پرانے ہیں حقانی گروپ کے حوالے سے, اور کیا آپ کی حکومت کی اور آپ کی جماعت کی پالیسی ہے حقانی گروپ کے حوالے سے؟ دیکھیں, افغانستان کے بارے میں ہماری پالیسی جو ہے امریکہ کے ساتھ بڑی کلوز ورکنگ ریلیشن شپ کی پالیسی ہے. امریکہ کے تمام جو سینئر جنرلز ہیں وہ آتے رہتے ہیں پاکستان, لیکن کوئی بھی حکومت جیسے امریکہ کی حکومت ہے جب وہ پھنسی ہوتی ہے کسی معاملے کے اندر تو وہ چاہے ان کے ساتھ دوست ہوں, ساتھی ہوں, اتحادی ہوں یا کوئی بھی ملک ہو, ان کے اوپر پریشر بڑھاتے ہیں تاکہ ان کا جو ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کرنے میں ان کو آسانی پیدا ہو. لیکن پاکستان نے بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ اپنے ملک کے مفادات کو آگے رکھتے ہوئے امریکہ کی وہ ہیلپ ضرور کی ہے جو ہم کر سکتے تھے, لیکن ہم ان کی جنگ میں فریق نہیں بننا چاہتے. امریکہ کی تو پوری کوشش ہوگی کہ ہم فریق بن جائیں اور ہم ایکٹیولی وہاں پہ انوالو ہو جائیں. تو ہم نے اپنے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے انفلٹریشن کے معاملے کے اوپر بے انتہا پیسہ خرچ کر کے فینسنگ کا کام شروع کیا ہے. اسی طرح سے ہم نے چیک پوسٹیں بنائی ہیں, اور تو ہم ان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم افغانستان کے اندر مداخلت کریں اور وہاں کی حکمرانی اور حکومت بنانے میں ہمارا کوئی رول ہو. ہماری پالیسی افغانستان کے ساتھ یہ ہے کہ ایک اسٹرانگ جمہوری اور انڈیپینڈنٹ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے, اور اسی طرح ہماری پالیسی یہ بھی ہے کہ ایک اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کے حق میں ہے. مگر رانا صاحب لگتا یہ ہے کہ آپ کی ان باتوں کا اور آپ کی حکومت کی ان پالیسیوں کا امریکہ کے فیصلہ سازوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. آپ نے خود ایک دفعہ کہا تھا پارلیمنٹ میں, شاید جب آپ کشمیر کے حوالے سے بہت سے اراکین پارلیمنٹ مختلف دوروں پر گئے تھے تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ وہاں پہ ہم سے پوچھا جاتا ہے یہ حقانی گروپ کیا ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں. تو حقانی گروپ کے حوالے سے ابھی تک کیا پالیسی بنائی ہے آپ کی حکومت نے اور آپ کی جماعت نے؟ دیکھیں, ہماری جماعت نے بڑی واضح پالیسی ہے کہ ہم کسی گروپ کو نہ سپانسر کرتے ہیں نہ سپورٹ کرتے ہیں. بالکل ہماری کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے اور اس پہ ہم قائم ہیں, اور جو بھی شواہد چاہیے امریکہ کو چاہیے کسی اور کو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ حقانی گروپ کے حوالے سے تو بریگیڈیئر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بیسر صاحب بھی فارمر یہاں پہ محمد سعید خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا تو کہنا ہے حقانی گروپ کا وجود تو ہے اور ان کے خلاف کارروائی کرنا شاید ہمارے مفاد میں نہیں ہے. دیکھیں, حقانی گروپ کے لوگ جو پاکستان میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا کچھ اور لوگ پاکستان میں جو ان کے پناہ گزین بن کے یا ریفیوجیز بن کے آئے ہوئے ہیں, ہم ان کو قطعاً اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے کہ ہماری سرزمین سے افغانستان کے اندر کسی قسم کی مداخلت ہو اور جس سے ان کی حکومت کو خطرہ ہو. یہ ہمارے اوپر بہت بڑا الزام ہے, اور کیونکہ حقانی کچھ عرصے سے پاکستان کے اندر روپوش ہیں تو امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ ہم ان کو ٹریک کریں, اور ہم کوشش کرتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ حکمت یار والے بھی یہاں رہتے تھے اور اب وہ افغانستان میں جا کے ان کے ساتھ ان کی ایک صلح ہو گئی ہے, ان کا تعلق بہتر ہو گیا ہے. تو ہم قطعاً جو افغانستان کا ایشو ہے
کہ ہمارے سرزمین کو استعمال کر کے ان کے ملک میں دہشت گردی یا حملہ کرنا، اس کو ہم قطعاً نہ سپورٹ کریں گے نہ اسپانسر کریں گے۔ رانا صاحب، آپ کی فارن ریلیشن کمیٹی بی قومی اسمبلی میں جو ہے، کبھی آپ نے اس کمیٹی میں حقانی گروپ کے حوالے سے کوئی بحث کی یا گفتگو ہوئی کہ کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ فارن منسٹری کے لیول کے اوپر ہماری کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ افغانستان جا چکے ہیں۔ ایک ہماری افغانستان پاکستان فرینڈشپ گروپ بھی ہے، اس کا بھی میں ممبر ہوں۔ ہمارے اس گروپ کے لوگ بھی افغانستان گئے ہیں اور ان چیزوں کے اوپر افغان حکومت کو ہم پوری ایشورنس دیتے ہیں، لیکن افغان حکومت کبھی ایسا ثبوت مہیا نہیں کر سکی کہ ہمارے ملک سے کوئی اسپانسرڈ ان کے اوپر کوئی حملہ ہوا ہو۔ یہ آپ نے جب پاکستان افغانستان فرینڈشپ گروپ کا ذکر کیا تو بریگیڈیئر صاحب مسکرا رہے تھے۔ یہ فرینڈشپ کیسی ہے کہ جب بھی وہاں پہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو پہلا الزام پاکستان پہ لگتا ہے؟ دیکھیں، وہاں ہر ملک کے اندر آج آپ کا ہندوستان سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن وہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پاکستان سے دوستی کرنا چاہتے ہوں گے۔ بالکل اس چیز پہ مسکرا دینا یا ایسی سمجھ لینا کہ وہ پورا ملک ہمارا دشمن ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی جائز بات ہے۔ وہاں پہ لوگ ہیں جو حقائق پسند ہیں، جو حکومت کی مجبوریوں سے بالاتر ہو کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ چلیں، اگر رانا صاحب اگر امریکہ کی طرف سے ڈرون حملوں میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان کو امریکی ڈرون کو گرا دینا چاہیے، مار گرانا چاہیے؟ دیکھیں، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جن لوگوں کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں بتائیں۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان کا واقعی اپنی پوری ٹیریٹری پہ کنٹرول نہیں تھا، آج وہ وقت ماضی کی سٹوری بن گیا ہے۔ آج ہمارا الحمدللہ اپنی زمین کے چپے چپے پہ کنٹرول ہے۔ تو امریکہ یہ جو ابھی حال ہی میں ہنگو میں ڈرون حملہ ہوا ہے امریکہ کی طرف سے، تو یہ کیسا کنٹرول ہے ہمارا چپے چپے یہ ماضی کی غلطیاں ہیں۔ یہ مشرف صاحب ایگریمنٹ سائن کر گئے ہوئے ہیں جن سے باہر نکلنے میں وقت لگے گا۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہے ڈرون حملوں پہ، آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تصدیق نہیں کر رہا۔ جو بھی ڈرون حملے شروع ہوئے اس وقت سے شروع ہوئے، ان کو بند کرنے کے لیے آپ نے ابھی کہا کہ ایگریمنٹ کر گئے مشرف صاحب، یہ ایگریمنٹ آپ کے پاس ریکارڈ میں موجود ہے آپ کی حکومت کے پاس؟ دیکھیں، ایگریمنٹ سے میرا مطلب تھا کہ اس زمانے میں جتنے ڈرون حملے ہوتے تھے مشرف صاحب تو مسکراتے ہی تھے نا۔ کوئی تحریری ایگریمنٹ نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے، یہ تو حکومتوں کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، میرے سے بالا ہوں گی اگر ہوا بھی تو، لیکن کیونکہ وہ آپ سینٹ کی فارن ریلیشن کمیٹی کے ایک اہم رکن ہیں، سربراہ ہیں شاید، مگر آپ کو اس پارلیمنٹ کے تو آپ جو ہیں آپ کے علم میں یہ چیز نہیں ہے، کبھی اس پہ بات بھی نہیں ہوئی، آپ نے سوال بھی نہیں اٹھایا؟ نہیں، میرا خیال ہے کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے، لیکن ایک وہ چیز چلتی آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا نا، آپ بیسز دیے تھے، یہاں سے ڈرون ٹیک آف ہوتے تھے ہماری سرزمین سے، یہ مشرف کر کے گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور مطلب اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی حکومت یا آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ان ڈرون حملوں میں کسی قسم کا تعاون نہیں کرتی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے، اور کیونکہ میرے علم میں وہ کوئی ایسی ایگریمنٹس کا یا کوئی ایسی وربل یا ریٹرن میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ایک چیز جب چلتی آ رہی ہے اس کو روکنے کے لیے، دیکھیں، تو ایک غلطی ہوتی ہے کچھ کر لینا، اور پھر دوسرا اس کو ختم کرنا جو ہے اس کے لیے بھی آپ کو طریقہ کار اپنانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، رانا افضل خان، رکن قومی اسمبلی، حکمران جماعت مسلم لیگ نون، آپ نے ہمیں اپنا گریبان کو وقت دیا۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے سنا رانا افضل صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ہماری تو کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ جس کے تحت ہم حقانی گروپ کو سپورٹ کریں، اور آپ کے خیال میں سیاسی حکومت کی کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ کیونکہ امریکی حکومت بھی کمال یہ کرتی ہے کہ وہ سیاسی حکومت سے علیحدہ مذاکرات کرتی ہے اور فوجی اسٹیبلشمنٹ سے علیحدہ مذاکرات کرتی ہے۔ یہاں پہ ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ ایک یونیفائڈ پوائنٹ آف ویو سامنے آئے، جو مجھے لگتا ہے کہ نہیں آ پا رہا؟ میرے خیال میں اس کی طرف آہستہ آہستہ ہو رہا ہے۔ جب استانہ جا رہے تھے تو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل بیٹھی ہے اور اس کے اوپر DGI بھی تھے، چاروں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے اور تینوں سروس چیفز وغیرہ بھی تھے، تو میرے خیال میں ایک آ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک مکمل جو فارن ہمارا وہ پالیسی کے جو ٹولز ہیں وہ مکمل سیاسی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہیں۔
یہ ماننا پڑے گا. دوسری انہوں نے وہ بات کی کہ مشرف صاحب کی کہ جی وہ مشرف صاحب زیادہ تر آف دی کف بات چیت کرتے تھے کہ یہ کر دو ایگریمنٹ وغیرہ کوئی وغیرہ نہیں کرتے تھے. تو مجھے یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ زبانی اجازت جو شمسی ایئر بیس دیا گیا تھا 2011 میں کیانی صاحب نے بند کیا ہے نومبر میں جب سلالہ کے اوپر حملہ آیا تھا تو اس کے بعد کیا گیا. وہ کدھر کب حملہ کرتے تھے کس کے اوپر کرتے تھے, ہم صرف زبانی جمع خرچ کرتے تھے, کنڈمنیشن آتی تھی. اور یہ تو پھر امریکن اخباروں نے کوئی سیٹلائٹ فوٹوز دیے اور وہ دکھائے انہوں نے, تب جا کے ہم نے ان کو کہا, اور سلالہ کا اٹیک بھی ہو گیا وہ یہاں سے چلے گئے. تو ہم بیچ میں کمپلیسٹ رہے ہیں اس ڈرون حملوں میں. جنرل مشرف صاحب اور ان کی جو رفقاء کار تھے وہ کمپلیسٹ رہے ہیں ڈرون اٹیکس میں, اور اس حوالے سے ان کو کون پوچھ سکتا ہے. ویسے صاحب کوئکلی آپ یہ بتائیں کہ سفارتی محاذ کے اوپر آپ سمجھتے ہیں پاکستان کو کوئی خاص انیشیٹو لینا چاہیے ہنگامی بنیادوں پہ, اس سے پہلے کہ امریکہ میں نئی پالیسی آ جائے؟ تو ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ امریکہ میں یہ جو پالیسی کی خبریں آ رہی ہیں ان کے بننے سے پہلے پاکستان جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے مؤثر انداز میں پیش میری امید یہ ہے اور میری یعنی خواہش بھی یہ ہے کہ یہ معاملات اس حد تک نہ پہنچیں اور اس سے پہلے مذاکرات کے ذریعے یہ ان چیزوں کا فیصلہ ہو جائے. امریکہ کیا چاہتا ہے, کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے پاکستان سے, پاکستان کیا دینے کی پوزیشن میں ہے, ان چیزوں کے اوپر کھل کے بات چیت ہونی چاہیے. یہ ایکسٹریمسٹ کچھ ویوز ہیں کہ جی پاکستان کو تو ٹیرر اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا, پاکستان کے سارے اقتصادی سب کچھ بند کر دیا جائے گا, IMF وغیرہ, تو یہ ایکسٹریم سیناریوز جو ہیں میں تو ان میں بلیو نہیں کرتا. ٹھیک ہے. آخر میں ابھی حال ہی میں خبریں بھی آئی ہیں کہ پاکستان نے ایران کا ایک ان مین وہیکل, ایک ڈرون جو ہے اس کو مار گرایا ہے. یہ ایران کے ساتھ جو ہماری کشیدگی ہے تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے, اور خاص کر یہ جو حالیہ واقعہ ہے اس پہ؟ میرے خیال میں پرابلمز ہیں پاکستان ایران بارڈر پہ, اور انہیں شکایتیں, ہو سکتا ہے ہمیں بھی کچھ شکایات ہوں, کلبھوشن بھی آیا ادھر سے, تو یہ معاملات چل رہے ہیں. بہتر یہی ہوگا کہ دونوں حکومتیں ہیں اور دونوں جو مطلب انٹیلیجنس آرگنائزیشن جو ہیں وہ رابطے میں رہیں اور ان چیزوں کا مداوع کریں. چلیں, اس کا مطلب ہے ہم ڈرون گرا تو سکتے ہیں؟ جی آپ نے ثابت کر دیا. چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو. بالکل. چلیں, صلاحیت تو ہے مگر اسی لیے اب وہ آپ کو اطلاع نہیں دیتے ڈرون اٹیک کی. ہاں بالکل, صلاحیت تو ہے مگر صلاحیت کا استعمال کرنا بھی ایک پالیسی. ایک آدھ ان کا بھی گرا دیں گے, کوئی بات اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا شاید. بہت شکریہ ایمبیسڈر محمد سعید خالد اور بریگیڈیئر ٹائر سعد محمد. ہمیں رانا افضل خان نے بھی جوائن کیا, سردار آصف احمد علی سابق وزیر خارجہ انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جس تیزی سے تبدیلی ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے, امید یہی کی جا سکتی ہے کہ اب کی بار جو بھی تعلقات بنے وہ ٹھوس بنیادوں پر بنے. اگر خراب بھی ہوتے ہیں تو پھر واضح طور پہ پاکستان کو ایک ٹھوس پالیسی اپنانا ہوگی اور متبادل جو ذرائع ہیں ان کی طرف بھی دیکھنا ہوگا. صرف امریکہ کے اوپر ریلائی کرنا بھی, جیسا کہ بہت پہلے بھی کہا جاتا رہا, پاکستان کے کبھی بھی مفاد میں نہیں رہا اور نہ رہے گا. ہوپ فلی اب کی بار چائنا جو ہے پاکستان کی مدد کو آئے گا, چاہے افغانستان کا مسئلہ ہو یا پھر پاکستان کی معیشت کا مسئلہ ہو. اب کی بار ہمارے نزدیک چائنا جو ہے وہ ہمارا بہترین دوست ہے, اور امید کرتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات وہ نہ ہوں جس طرح کے تعلقات ہم نے امریکہ کے ساتھ رکھے ہیں. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.